बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज की अवामी कचहरी हम लोग ने लगाई है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़िम्मेदार अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, रावलपिंडी के अंदर हेल्थ के मामलात कैसे चल रहे हैं। हमने देखा कि माजी के अंदर डेंगू बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया, डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने अपना काम किया। कैसे किया, कौन से उनके अफसरान जो फील्ड में थे, कैसे तमाम तर चीज़ों को देखते रहे, और कैसे अब भी वो इस सारे मामले को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अवामी कचहरी का मकसद, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीक सानिया मरी जो था उसके हवाले से प्रोग्राम किया। मरी में जाके मरी के लोगों के जो हालात थे या वहाँ पर जो सानिया पेश आए उस हवाले से बातचीत की। आज की अवामी कचहरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी के अंदर लगाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चल सके कि रावलपिंडी के अंदर मामलात कैसे चलते हैं, हेल्थ अथॉरिटी कैसे काम करती है, कितने अफसरान हैं, कहाँ पर ये लोग बैठे हैं और कैसे सारे सिस्टम को चला रहे हैं। और रावलपिंडी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, रावलपिंडी डिवीज़न भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर के मामलात को देखना है, हेल्थ के मामलात को देखना है। हेल्थ के जो सूरत-ए-हाल रावलपिंडी के अंदर है वो क्या तसल्ली बख्श है, क्या रावलपिंडी शहर के रहने वाले जो हैं वो इस सारी सूरत-ए-हाल से मुतमईन है। क्योंकि जब भी हम लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं या चीज़ों को देखते हैं जाकर, कोई इतने अच्छे हालात नज़र नहीं आते। आज की ही मैं अगर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का जो ये ऑफिस है इसके मामलात भी कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं है, या इसकी जो बिल्डिंग है इसके अंदर जो सफाई सुथराई का जो मामला है वो इतना अच्छा नज़र नहीं आया। लेकिन इसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं, या शायद ये आज क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम जो है वो क्योंकि बारिश चल रही है यहाँ पर, और शायद इसी वजह से शायद ये मामलात हुए हों। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी है, कैसे सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, कैसे सारी चीज़ों को आगे लेके जाया जा रहा है, और क्या हुकूमत पंजाब का मुकम्मल सपोर्ट ताउन मौजूद है, फ़ंड्स बाकायदगी से मिल रहे हैं। हुकूमत पंजाब के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, वज़ीर हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं, चीफ़ कमिश्नर साहिबान हैं, वो क्या इसके ऊपर वाकई इस मामले को सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पर आज हमारे साथ हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के आला अफसरान मौजूद हैं, और यही इस शहर को देखते हैं। मैं वन बाई वन सबसे आपका तारुफ भी कराऊंगा, और मैं चाहूँगा कि अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनको खुद भी बयान करें, और उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा सवालात हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा करने को बातें हैं जो हम लोग करेंगे, और इसी अवामी कचहरी के ज़रिए, क्योंकि ये अवामी कचहरी है, अवाम की आवाज़ है, अवाम की बात करते हैं, और आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईदा हुरिया मोहसिन, आप DHO मेडिकल सर्विसेज रावलपिंडी हैं, आपको वेलकम करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसान गनी, आप DHO हैं प्रिवेंटिव सर्विसेज रावलपिंडी के, आपको भी सर खुशामदीद कहेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर असदुर रहमान, आप DHO हैं ह्यूमन रिसोर्स के, आपको भी वेलकम करेंगे। इसके साथ बाकी इनके जो स्टाफ के लोग हैं, जो बाकी ज़ायद ज़िम्मेदार अफसरान वो भी मौजूद हैं। शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये भी हमें फील्ड में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और तमाम तर चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी CO जो हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी की, वो भी थोड़ी सी लेट है लेकिन आ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए वो यहाँ से गई हैं, तो जैसे ही आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम आपसे बातचीत का आगाज़ करेंगे डॉक्टर सईदा हुरिया मोहसिन, आप DHO हैं मेडिकल सर्विसेज रावलपिंडी की। आप अपने काम के हवाले से पहले हमें बताएँ कि आपकी ज़िम्मेदारियों में क्या कुछ है। जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि DHO मेडिकल सर्विसेज का मतलब ये है कि मैं सारी मेडिसिन से रिलेटेड जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उनको डील करती हूँ, उनको देखती हूँ। इसमें जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, GRDs, GHDs, MMC, MCHC, वो सारे मेरे अंडर आती हैं। उनकी मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी, उनके स्टाफ की सैलरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, वो सारी वो मैं लुक आफ्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की। जी। कितने BHUs हैं, कितने स्टाफ हैं यहाँ पर? 101 अभी BHUs हैं, अभी इन प्रोसेस है, इनको अपग्रेडेशन की जा रही है। कुछ BHUs को RHC का लेवल दिया जा रहा है, और कुछ मज़ीद जो हमारी हेल्थ डिस्पेंसरीज थी उनको BHU लेवल पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 101 BHUs हैं, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर बहुत शहर से बाहर दूर अफ्तादा इलाकों में भी हैं जी। उनकी मेंटेनेंस के लिए आप या वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के लिए क्या इकदाम उठाए आपने, कैसे उस सब चीज़ों को मैनेज करती हैं? बहुत बड़ी तादाद है, 101 काफ़ी ज़्यादा ही। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स आते रहते हैं, हम लोग एडहॉक के ऊपर यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। CO साहिबा के अंडर एक कमेटी है जो कि तश्कील दी गई है, जिसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, मंथली बेस पे भी होते हैं, क्वार्टरली बेस पे भी होते हैं, और उनकी फिर पूरी लिस्ट बना के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं DC साहब, उनको प्रेजेंट होती है। उनकी अप्रूवल से फिर ये लाहौर जाती है, और सेक्रेटरी साहब के दफ्तर से उनकी अप्रूवल होके आती है, उनके ऑर्डर्स होके आते हैं।
تو جیسے آپ نے کہا ہمارے پاس ڈیفینیٹلی کوٹلی، مری، کلر سیدہ، کوہوٹا، گجر خان، تحصیل ٹیکسلا، مطلب 6 تحصیلز میرے انڈر ہیں. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ تو مری میں ہمیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کیونکہ اتنے فار فلنگ ایریاز میں ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی یا اسٹاف کو پورا کرنا جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، ڈاکٹرز ہیں تو میڈیسن نہیں ہے، میڈیسنز ہیں تو پیرامیڈک سٹاف نہیں ہے، یہ ساری چیزیں لوگ فیس کرتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی اسٹاف کی شارٹیج ہے، اس کے اوپر مزید روشنی ڈی ایچ او ایچ آر جو ہیں ہمارے ڈاکٹر اسد الرحمان وہ بھی ڈالیں گے. ایکچولی اسٹاف جو ہے ہم مطلب یہی ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اسی کو ہی ہم مینیج کر رہے ہیں، اسی سے ہی ہم میزلس کیمپین بھی کرتے ہیں، اسی سے ہی ہم ریڈ کیمپین جو ہے وہ بھی چلاتے ہیں. تو اسٹاف بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی ڈسپینسرز ہیں، یہی ویکسینیٹرز ہیں، یہی ڈاکٹرز ہیں جو بیچارے پھر فیلڈ میں بھی جاتے ہیں. ہم لوگ خود بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ڈی ایچ او میڈیکل سروسز ہوں میں صرف میڈیسن کی سروسز نہیں دیکھ رہی ہوں بلکہ پولیو، ڈینگی اور ان میں بھی ہم ساتھ ساتھ اپنی سروسز دیتے رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں پروگرام کی اوپننگ میں اس بات کا آغاز میں ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ ڈی ایچ او آفس جو ہے یہ یا جو یہ بلڈنگ ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ اس کی رینوویشن ہونے والی ہے. یہاں پر جو انٹرنل جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح ہمیں فیس کرنی پڑی ہیں بہت سارے بی ایچ یوز کو بھی میں لے کے چلوں گی کیونکہ میرا جو ایریا ہے، جو اسکوپ ہے وہ میں بی ایچ یوز دیکھتی ہوں، آر ایچ سیز دیکھتی ہوں، تو اس میں بھی ہمیں یہ اس قسم کے ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے. اس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ہم لوگ خود سے اپنی کوئی رینوویشن وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، ایون اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس کی بھی نہیں کر سکتے. تو ہم جب اپروول بناتے ہیں اور اس کے اوپر اب کوئی خاص اتنا کام ہوا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ میں آپ کو سیکنڈ کروں گی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ لازمی جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ 1 سال سے زیادہ کا تقریباً عرصہ ہو گیا جو نئی سی او صاحبہ آئی ہیں فائزہ نعیم صاحبہ، وہ بھی اس معاملے کو آگے لے کے جا سکتی تھی. میں مزید آپ سے بات کروں گا لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسان غنی صاحب. آپ ڈی ایچ او ہیں پریونٹیو سروسز کے. سر سب سے زیادہ کام اس پچھلے سوا سال کے اندر شاید آپ کو ہی کرنا پڑا. پہلے کووڈ، پھر اس کے بعد ڈینگی نے بہت زیادہ وار کیے، پھر کووڈ، ابھی اومیکرون جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. کیا صورتحال ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں پنڈی ڈسٹرکٹ کو؟ شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریونٹیو سروسز جو ہے وہ ہمارے پرائمری سیکنڈری کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس میں سب سے پہلے ہم متعدی بیماریوں کے بارے میں بات کر لیں. تو متعدی بیماریوں کی روک تھام جو ہے وہ پریونٹیو سروسز کا جو ہے وہ سب سے اہم مطلب کام ہے. اس میں ہم بالخصوص جن امراض کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس میں ڈینگی ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا. اس کے بعد ہم پولیو پہ کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کووڈ ہے جو کہ ہم لاسٹ مطلب 2 ایئرس کے اندر ہماری ٹیم جو ہے وہ مسلسل اس کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ڈینگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈینگی کے حوالے سے ہم سال کے شروع سے ہی اس کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ویکٹر سرویلنس، انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس. ویکٹر سرویلنس یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں شائبہ ہے کہ یہاں پر اس مچھر کی افزائش ہو سکتی ہے اس جگہ کی، اس علاقوں کی صفائی پراپر طریقے سے، ٹائملی آئیڈینٹیفیکیشن کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر مچھر کی افزائش ہو سکتی ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ اسپریڈ ہو سکتا ہے، اس کو ٹائملی ہماری ٹیمیں جا کر دیکھ لیں اور اس کو تلف کر دیں. اسی طریقے سے لوگوں کی آگاہی، اویئرنیس، کیونکہ اگر ہم پرائمری سیکنڈری کا کام دیکھیں تو پرائمری سیکنڈری کا جو پہلا 2 کمپوننٹ ہیں وہ ہیلتھ پروموشن ہے، ہیلتھ پریونشن ہے، کیوریٹو ہے اور ریہیبلیٹیو ہے. پروموشن اور پریونشن فرسٹ ہے. لوگوں کی آگاہی ہوگی تو پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو تب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں تو کووڈ کے حوالے سے 2020 میں ہمارا اتنا نالج نہیں تھا کرونا کے حوالے سے. آہستہ آہستہ ہماری کیپیسٹی بلڈ ہوئی، ہم لوگوں کو اویئرنیس ہوئی کہ یہ ڈیزیز کے ڈائنامکس کیا ہیں. اس کے بعد ود دی اسسٹنس آف پروونشل آفس ہم نے اپنا ڈیزیز سرویلنس سیل بنایا. ڈیزیز سرویلنس سیل کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کو ڈپیوٹ کیا، ٹیمیں بنائیں جنہوں نے جو بھی پازیٹیو کیسز ہیں ان کی بر وقت ان کو آئسولیٹ کیا، ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی ڈیزیز زیادہ پھیل رہا تھا اس کی ڈیزیز میپنگ ہوئی اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟
مطلب یہ کر یہ- کے آپ یہ کرنے کے سب سے بڑا سوال ہے، باہر جی لوگ جی. پوچھتے ہیں جی جی. کہ لوگوں کو بند کر دینا، لوگوں کو میڈیسن نہ دینا، یا لوگوں کو ان کے عزیز و اقارب سے دور کر دینا، یہی اس کا حل تھا، یا کوئی اس سے بڑھ کے بھی کوئی بہتر طریقہ کار اپنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہمیں جب ڈیزیز کی نالج ہوتی ہے کہ یہ اسپریڈ کیسے ہوتا ہے، جو اسپریڈ ہے اس کے حوالے سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو روک تھام بھی پھر اسی کی مطابقت سے ہوتی ہے. اس کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ آئسولیشن کریں. ہم ان لوگوں سے جو بیمار لوگ ہیں ان کو علیحدہ کریں کمیونٹی سے، ان لوگوں سے جو صحت مند ہیں، کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ اسپریڈ کر رہا تھا اور ڈراپلیٹ انفیکشن تھی، ایک بندے سے دوسرے بندے سے کھانسی سے یا اس طرح ہاتھ ملانے سے یا پبلک گیدرنگ میں سوشل ڈسٹینسنگ نہ رکھنے سے. تو ہم نے پہلے تو یہ ڈیولپ کیا کہ ہم نے اس کی پریونشن کرنی کیسے ہے، تو وہ ہم نے بتائی لوگوں کو. ہوم آئسولیشن میں اگر ہم لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ہوم آئسولیٹڈ رہیں، تو اس میں آپ نے کون سے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ بھی بچیں، آپ کے لوگ بھی صحت یاب رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ اسپریڈ نہ ہو. نہیں، یہ سب کچھ تو پھر ان لوگوں نے خود کرنا ہے نا، کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ ایسا ایسا آپ نے کرنا ہے، اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے. بالکل بحیثیت قوم ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہر فرد کو، ہر شخص کو خود بھی تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے ان لوگوں کی، ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میڈیسن یا باقی چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ جی میں یہ اس سے بتا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے لائزون کے ساتھ ہم نے وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر یہ آئسولیٹڈ لوگ تھے. ہماری ٹیموں نے ان کا دن میں 1 یا 2 مرتبہ ان سے فیڈ بیک لیا جاتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کسی ضرورت تو نہیں ہے. ٹیلی فون کال پہ، ٹیلی فون کال کے اوپر بھی، اور فیلڈ میں بھی جو ہماری ٹیم ہے وہاں پہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہی ہے وہ بھی. اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی یونین کاؤنسل لیول کے اوپر کمیٹیز بنی ہوئی تھی. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہمارا ٹائیگر فورس کا تھا، جو وہاں کی لوکل نوٹیبلز سے ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا تھا اور اس محلوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا، اور انہی ریسٹرکٹڈ ایریاز کے اندر جہاں پر ایٹیبلز اور باقی جگہ تھی وہ ہم نے ان تک پہنچائی بھی ہیں. اور بعد میں وہ ایریاز جو شاپس ہیں وہ کھلی بھی رکھی اس ایریا میں، تاکہ اگر ان کو ضروریات زندگی کوئی چاہیے تو وہاں سے لے سکے. ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی کی گئی کہ بتایا گیا کہ یہ ڈیزیز پھیل کیسے رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے اس پہ بہت اچھی طریقے سے ایک اچھی جامع جو ہم نے حکمت عملی اختیار کی، اور اس کے بعد ویکسینیشن کو انہانس کیا. اب دیکھ لیں ہم اس وقت 60 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے پاس راولپنڈی میں، 42 لاکھ ہمارا ٹارگٹ تھا فلی ویکسینیٹڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں 32 لاکھ سے زیادہ لوگ، یعنی کہ فلی ویکسینیٹڈ اس وقت 65% سے زیادہ پاپولیشن ہے جو فلی ویکسینیٹڈ ہے، اور جو ہمارا ڈوز 1 جن کو لگی ہے وہ 82% ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت ڈیزیز کی جو مورٹیلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے. لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی ہے، لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو پروگریشن آف ڈیزیز ہے وہ ویسی نہیں ہے. اومیکرون ابھی تک ہمارے پاس جو انفیکٹیوٹی ہے یا ہاسپٹل کی جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. لوگ ہاسپٹل جاتے نہیں ہیں. لوگ ہاسپٹل دیکھیں اگر ایک بندے کو سانس نہیں آ رہا وہ لامحالہ ہسپتال جائے گا. اومیکرون میں سانس کا مسئلہ کہتے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ لوگ، ان کی پروگریشن آف ڈیزیز ایسی نہیں ہے، لوگوں کو سانس کی تکلیف نہیں ہو رہی، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، اس طرح کی چیز ہے، وہ گھر میں مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ ڈینگی آنے سے پہلے سال کے شروع میں اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں کہ کیسے اس سے بچنا ہے اور بچانا ہے لوگوں کو. اس دفعہ ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جی میں نہیں سنبھال پائے. اس کی وجوہات کیا تھی؟ مطلب تیاری نہیں کی یا گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں دی؟ الحمدللہ ڈے 1 سے ہی 2021 میں ہم لوگوں نے اس کی بہت پراپر اسٹریٹجائز کیا اس کو. اس وقت ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی بھی کمی نہیں تھی. جیسے لاسٹ ایئر میں ہم لوگوں کو تھوڑا ڈیلے ہیومن ریسورس ملا، اس سال ہم لوگوں کو 2000 ڈیلی ویجز کی اپوائنٹمنٹ کی اجازت ملی، جو ہم نے سال کے شروع میں ہی مارچ کے بعد سے ہی ہم نے فیلڈ میں ڈپلوائے کر دیے تھے. اس بار جو ایپیڈیمک کی وجوہات ہیں اس پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا. ٹوٹل کیسز ہمارے 2500 کے قریب رپورٹ ہوئے پنڈی میں جو ہم نے رسپونڈ کیے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ کچھ فیکٹر ایسا تھا کہ اسپل اوور کا فیکٹر جو تھا، خاص کر کے اسلام آباد سے. اسلام آباد میں جو ہمارا کچھ ایریا تھا جس میں غوری ٹاؤن کا ایریا تھا، یہاں پر ایپیڈیمک ہوئی لیکن اس حساب سے رسپانس نہیں ہوا. وہ اسپل اوور ہوا ہماری باؤنڈری ایریاز کے اوپر. اسی طریقے سے جو کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں وہاں کے اندر ایپیڈیمک پھیلا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ کچھ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو جو امپلیمنٹیشن ہے نیچے آن گراؤنڈ وہ ہماری ڈائریکٹلی اس جگہ پر اپلیکیبل نہیں ہوتی، کیونکہ کنٹونمنٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹولی وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہے آف اس. تو یہ کچھ بیچ میں گیپس رہے جس کی وجہ سے ہمارے ان ایریاز کے اندر
एपिडेमिक हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे 800 केसेस सिर्फ कंटोनमेंट में रिपोर्ट हुए हैं और 200-250 केसेस हमारे रावल टाउन में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एपिडेमिक होती है, सबसे ज़्यादा जो है हमारी अर्बन स्लम्स हैं उस एरियाज़ में। तो ये कहना कि जी हम लोगों ने काम नहीं, हमारी टीमों ने दिन रात यहाँ पे काम किया और इस केस को भी रिपोर्ट किया है। दूसरे हमने IRS और जो केमिकल इंटरवेंशन थी वो भी टाइमली की, जिसकी वजह से अगर हम कंपेयर करें बाकी अजलाओं से, लाहौर से अगर हम कंपेयर करें, लाहौर में तो इस साल जो है वो 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा केसेस थे, उसके कंपैरिजन में हमने 2,500 केसेस हमारे आए और हमने टाइमली उसको रिस्पॉन्ड किया। जो टोटल डेथ्स रिपोर्ट्स हुई वो राउंड अबाउट 14 थी इस पूरे ईयर में। तो मेरा ख्याल है कि इस साल में हमें ये चैलेंज फेस हुआ है, लेकिन उसके साइमल्टेनियसली हमारी टीम्स ने भी उसी तरीके से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पूरी तौर पे तैयार थे और हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपके इंतजाम मुकम्मल थे? जी बिल्कुल। डॉक्टर जो हैं जी असद रहमान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आप DHO हैं, ह्यूमन रिसोर्स HR, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी में आप वैसे DHO HR काम कर रहे हैं। सर, ये जो मसाइल का हम लोग जिक्र करते हैं, अक्सर ये आम लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हैं, हॉस्पिटल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मेडिसिन्स नहीं हैं और बिल्डिंग के हालात अच्छे नहीं हैं, छतें टपकती हैं। मसाइल कहाँ पर हैं? मेरा क्योंकि ताल्लुक़ HR से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, तो उसमें सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारे अंडर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में 100 BHUs हैं, 7 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं और 8 जो हैं RSCs हैं, रूरल हेल्थ सेंटर। इन तमाम का जो स्टाफ है उनकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर होती है। उसमें उनकी तमाम लीव वगैरह और जितने भी इश्यूज़ हैं वो मुझे उनको एड्रेस करना होता है। तो सारी जिम्मेदारियाँ, इसका मतलब है कि आपके सर ही हैं और जो ह्यूमन बुराइयां हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके सर हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं है। जो स्टाफ की जो इश्यूज है ना वो मेरे साथ रिलेटेड है, स्टाफ के साथ रिलेटेड। बाकी बिल्डिंग शिकायत थी स्टाफ की कमी, जहाँ तक आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, स्टाफ की कमी पे पहले बात करते हैं। अक्सर शिकायत स्टाफ की कमी की होती है कि डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ नहीं है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ें लोग ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। जी, डॉक्टर्स की शिकायत होती है, बाकी पैरामेडिक ज़्यादातर जो है वो डिप्यूटेड होते हैं, और अगर शॉर्ट हो तो हम एक जगह अगर एक्स्ट्रा स्टाफ हो तो उसको हम दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंचार्ज। और जहाँ तक डॉक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास जो हायरिंग है वो हम हायरिंग करते हैं एवरी 2 months। जी नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी, और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात कर रहे हैं हेल्थ अथॉरिटी के हवाले से, और यहाँ पर मौजूद जो हमारे साथ जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बातचीत जारी है, मजीद भी बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी कचहरी। एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम अवामी कचहरी, मैं हूं कैसर खान तनोली। आज हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के हवाले से बातचीत जारी है, और डॉक्टर असद रहमान DHO HR हमारे साथ मौजूद हैं। आप बातचीत कर रहे थे, आपने कहा जी कि हायरिंग मेरा काम है। हमने कहा कि मसाइल बहुत ज़्यादा हायरिंग के हवाले से लोग डिमांड करते हैं, शिकायत करते हैं कि स्टाफ की कमी है, कैसे मैनेज करें? जी, वो मैं यही बता रहा था कि डॉक्टर्स के बारे में अमूमन कंप्लेंट होती है और उसके लिए हम हर 2 महीने के बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और वो उनकी हायरिंग हम करते हैं। इसके अलावा हायरिंग जो है वो होती है डेंगी वर्कर्स की, जो फील्ड में काम करते हैं, वो 89 डेज़ के लिए वो हम हायर करते हैं। इसी तरह तरीकाकार क्या है, कैसे हायर करते हैं, उसकी उनसे एप्लीकेशंस ली जाती हैं, उनका इंटरव्यू किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके, और रैंडम एप्लीकेशंस होती हैं, कोई भी आगे दे देगा? जी बिल्कुल, मैट्रिक पास होना चाहिए उसको बस। अच्छा। और डोमिसाइल उसका पंजाब का और रावलपिंडी का होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह पोलियो वर्कर्स भी हम हायर करते हैं 89 डेज़ के लिए, डेली वेजेस पे। डेली वेजेस पे। यही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं हमें।
ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے پاس جو ان کی جو ریکوائرڈ اسٹاف ہے پورا ہے, کمی نہیں ہے؟ نہیں, کمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کمی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں اس میں. اور ہم نے یہ مسئلہ سب سے بڑا اسد الرحمان سے, جب ہم لوگ مینیج کرنے پڑ جاتے ہیں چیزیں نا, تو پھر چیزیں چلتی نہیں ہیں, پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہر ادارے کا مسئلہ ہے. ہر ادارے کے اندر جہاں بھی ہم لوگ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جائیں گے وہاں پر یہ پرابلم نظر آئے گی. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر کوئی اتنے آسانی سے ساری چیزوں کو نہیں کر پاتا. گورنمنٹ سے آپ کو بات کرنی ہے, آپ کو اعلیٰ افسران سے بات کرنی ہے, آپ کو منظوری لینی ہے, ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے, باقی مشکل ہے. لیکن جب یہ چیزیں مینیج کرنے پہ آ جاتی ہیں نا, تو پھر چیزیں جو ہیں وہ سدھار کی طرف نہیں, خرابی کی طرف جاتی ہیں. آپ سے مزید بھی بات کروں گا. ناظرین, پروگرام میں ہم نے جوائن کیا ہے فائزہ نعیم صاحبہ ہیں, CEO ہیں یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کی. میڈم, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ ابھی امپورٹنٹ کسی میٹنگ میں گئی تھی. ہم لوگ آپ سے آج, کیونکہ خصوصی ہمارا مقصد تھا کہ اس کچہری کو آپ کے پاس لگایا جائے, یہاں پر بات کی جائے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کی. آپ بتائیے گا, کیونکہ میں نے پروگرام کی اوپننگ میں بھی بات کی کہ جس جگہ پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں, ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں, یہاں پر بڑے اعلیٰ افسران موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کے, راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. اس بلڈنگ کی کوئی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, اس کے انٹرنلی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ کو بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. جی, ایسا ہے کہ جو بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پہلی ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. ہمارے آفس سے زیادہ جسٹ اے منٹ پلیز, مجھے اگر آپ بات کرنے دیں. ہمارے آفس سے زیادہ پہلی پرائرٹی ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. وہاں کا اکوپمنٹ ہے, وہاں کے ریسورسز ہیں, ویدر وہ ہیومن ریسورسز ہیں یا وہاں کی لاجسٹکس ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ پرائرٹی ہے, آپ کے پاس کیا اتنے سفیشینٹ فنڈز اویلیبل رہ جاتے ہیں کہ آپ اس طرح مطلب ہم لوگ اپنے آفیسز پہ جو ہے وہ کر سکیں. اس کے باوجود ہم نے کچھ فنڈز نکال کے کچھ نہ کچھ آفیسز کی رینوویشن کی ہے. آلدو اس پوائنٹ آف ویو تک تو مطلب اس پوائنٹ تک تو ہم نہیں پہنچ سکے جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسلنس کے معیار کے اوپر, لیکن ہم فنڈس کی اویلیبلٹی کے اکارڈنگلی چیزیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی چیزیں پرائرٹائز کر سکتے ہیں. صفائی ستھرائی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی مشکل ہے, اور یہاں پر وہ عملہ بھی موجود ہوگا جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بلڈنگ کے انٹرنلی حالات بہتر کر سکے, اس کی صفائی کر سکے, اس کو مینیج کر سکے. یہ میرا ویسے ہی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی باہر سے آئے گا تو وہ اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا, وہ اس پہ ضرور بات کرے گا کہ یار اگر اتنے بڑے لیول پر یہاں سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, یہاں پر بڑے افسران موجود ہیں, اگر ان کے اندر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو باقی باہر یہ کیسے مینیج کرتے ہوں گے؟ جی, جیسے ابھی DHO نے آپ کو بتایا کہ سٹاف کی اوورال شارٹیج ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس گریڈ 4 کی تقریباً 600+ کے قریب جو سیٹس ہیں وہ ویکینٹ ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے, ایڈز آتی ہیں, پھر وہ ایڈز پبلش ہوتی ہیں, پھر ڈیٹس دی جاتی ہیں, لوگ اپلائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے ریکروٹمنٹ کا وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے. جب پورا ڈسٹرکٹ ایک چیز سے HR کی شارٹیج کو سفر کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ ہمارے آفیسز پہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی, آپ پورے ڈسٹرکٹ کو مینیج کر رہی ہیں, آپ CEO ہیں, 1 سال سے تقریباً زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو. کیسے آپ نے یہاں پر آ کر آپ نے جو چیزیں خود محسوس کی کہ جن کو فل ٹھیک کرنا ہے یا جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کون کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے کی ہیں؟ جن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ویدر وہ THUs ہوں, RSCs ہوں یا BHUs ہوں. ڈسٹرکٹ راولپنڈی ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور ہر لحاظ سے ہائی رسک پہ رہتا ہے, چاہے وہ ڈینگی کو لے لیں, چاہے آپ پولیو کو لے لیں. جی, چاہے ڈینگی کو لے لیں, چاہے پولیو کو لے لیں یا کوئی اور ایپیڈیمک ہو. اس کی ریزنز میں اس کے اندر بہت زیادہ ہر وقت انفلکس آؤٹ فلکس لگا رہتا ہے پاپولیشن کا. پھر کچھ ویدر کنڈیشنز ایسی ہیں جو اس چیز کو مزید پروموٹ کر دیتی ہیں. ہمارے پاس ڈسٹرکٹس میں 6 THUs ہیں, ایک DHU لیول کا ہاسپٹل ہے, 100 BHUs ہیں اور 8 RSCs ہیں. تو میری پہلی کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ان کے اوپر زیادہ فوکس کر کے ان کی جو اکوپمنٹ فنکشنالٹی ہے, میڈیسن کی اویلیبلٹی ہے, ان کو زیادہ بہتر بنا سکیں. اور باقی جو پریونٹیو سروسز ہیں اس کے اوپر تھرو آؤٹ آف دا ایئر کام چلتا رہتا ہے. ڈینگی, پولیو اور ابھی آج کل کووڈ کی ویکسینیشن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ, یہ پچھلے 2 سال سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مسلسل ان چیزوں میں انگیجڈ ہے. ہماری زیادہ اٹینشن جو ہے وہ یہ چیزیں لے رہی ہیں. ابھی لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی جو ریسورسز ہمارے پاس تھے ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ڈینگی کے اوپر کافی زیادہ کوشش کر کے کنٹرول رکھا. سیم از دا سچویشن فار پولیو. پچھلے سال اپریل سے آن ورڈ ہمارے جتنے انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ نیگیٹو ہیں.
اور ابھی کووڈ میں بھی یہ 5th جو ویو ہے اس کے اندر ہماری پازیٹیوٹی بڑھنے شروع ہوئی ہے. ادروائز اگر آپ ویکسینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود 80% پہ اس وقت ہماری پاپولیشن ہے جو پارشلی ویکسینیٹڈ ہے, 66% پاپولیشن ہے جو ہماری فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہے. ولنگلی یہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں کہ فورسفلی کچھ چیزیں کروانی پڑتی ہیں؟ جب ویکسینیشن سٹارٹ کی گئی تھی تو اس وقت لوگوں کا ٹرینڈ زیادہ تھا. جب آپ ڈور ٹو ڈور پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, لوگوں کو کونسل کرتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ مند چیز ہے اور یہ پوری نیشن کے لیے ہے. بوسٹرز بھی لگا رہے ہیں؟ ہاں جی, بوسٹر بھی پہلے 1 جنوری سے انہوں نے ابو ایج 30 سٹارٹ کیے تھے, اب جو ہے وہ 15 سے آنورڈ ابو ایج 18 بھی سٹارٹ کر دیے. اسد الرحمان صاحب, جن کمیوں کی بات کر رہے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کو چیف سیکرٹری پنجاب کو کوئی ریکویسٹ کی, سیکرٹری ہیلتھ کو؟ جی ہاں, اس کے لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو اپنی ریکویسٹ لکھی ہوئی ہے ہیومن ریسورس کی شارٹیج کے لیے, اور اس میں سے کچھ ریکروٹمنٹ کا پروسیس لاسٹ ایئر مارچ میں ہوا تھا, کچھ سیٹس ابھی ویکنٹ ہیں. اس کے اوپر بھی ڈپارٹمنٹ نے جیسے ابھی کمپیوٹر آپریٹرز, اٹینٹی آپریٹرز اور LHVs وغیرہ کی ایڈ دے دی ہوئی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری جو کیڈرس ہیں ان کی جو ہے وہ ایڈز آئیں گی اور پھر ریکروٹمنٹ ہوگی. اسد الرحمان صاحب, آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے سر. جی جناب. تو اب یہ جو کمیاں ہیں, میڈم تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ریکویسٹ کی ہے, جی جی, پوری ہونے کے بعد چیزیں اسموتھلی چل سکتی ہیں. لوگ کیونکہ جب ہم لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ فزیکل جا کے خود دیکھتے ہیں, ہم لوگ کوئی سرکاری ہاسپٹلس میں جب جاتے ہیں, ابھی یہ چیز کو وزٹ کرتے ہیں, وہاں پر جانے والا شخص کبھی مطمئن ہمیں نظر نہیں آیا. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے والا ہر شخص ہی مطمئن, نہیں ہر شخص ہو بھی نہیں سکتا, لیکن کچھ دو لوگ جائیں, ایک اس میں سے کہہ دیں کہ یار مجھے بہت اچھا ٹریٹ کیا گیا یا مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی, لیکن موسٹلی ہم نے 99% لوگوں کو دیکھا ہے کوئی نہ کوئی شکایت لے کے آتے ہیں. اس میں اس طرح ہے کہ اسٹاف جب کمپلیٹ مکمل ہو جائے گا تو اس میں جو شارٹ کمنگز ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. تو جہاں تک مطمئن کرنے کا سوال ہے کہ جی لوگ مطمئن نہیں ہوتے, تو اس میں پھر ہماری قوم کی نفسیات بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ ہر چیز چاہتی ہے کہ وہ یورپ کے سٹینڈرڈ کی ہو, تو وہ ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹری اس کو تو افورڈ کر نہیں سکتا. تو صحت انصاف کارڈ سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یہ ابھی صحت سہولت کارڈ جو ہے یہ ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے. 20th سے آنورڈ جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں سٹارٹ ہوگا. اس میں جو ہمارے THUs ہیں وہ سارے پینل پہ ہیں, یہاں کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں اور چند سلیکٹڈ ہاسپٹلز ہیں. باقی کچھ لوگوں کے لیے انہوں نے ابھی پروسیس میں ہیں. ابھی یہ ایگزیکٹ فگر دینا اس وقت تو کچھ مناسب, تقریباً کوئی 18 کے قریب تو اس وقت انسٹیٹیوٹس ہیں, باقی انڈر پروسیس ہیں. تو یہ جب سٹارٹ ہوگا, یہ نیا سسٹم ایک چلے گا تو اس کا تو رننگ میں آئے گا تو پھر کچھ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے یہاں کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے موجود ہیں جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں. یہاں پہ مجھے بتائیے گا, آپ بتائیے گا اسد الرحمان صاحب آپ ہی, کیونکہ کن کن جگہوں سے لوگ موجود ہیں, کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, کون کون سے آپ کے ونگز بنے ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی ہمارے پاس جو مختلف ونگز بنے ہیں اس میں ایک کووڈ کے لیے بنا ہوا ہے, کرونا کے لیے ایک سیل بنا ہوا ہے, ایک ڈینگی سیل بنا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایک EPI سینٹر, EPI کا علیحدہ برانچ ہے جو بچوں کو ویکسینیٹ کرتی ہے, چھوٹے بچوں کو. پھر ہمارے پاس MIS سیل ہے. MIS سے کیا مراد ہے؟ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. ٹھیک ہے, جس میں ڈینگی اور جی وہ کووڈ کے سارے کوآرڈینیٹڈ ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فوڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے, وہ بھی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے انڈر آتی ہے. جی وہ بھی. ان کے کون کون سے لوگ ہیں, ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں؟ ان میں آئے ڈرگ اتھارٹی سے ہیں. جی آپ بات کریں. آپ تک مائک پہنچائیں گے, ذرا آپ سے بات کریں گے, آپ بتائیے گا ذرا. پہلے شاہد صاحب سے بات کر لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. مائک آپ آگے لے جائیے گا. شاہد صاحب آپ بھی ڈسٹرکٹ سینیٹری انسپیکٹر ہیں, آپ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پروگرامز آپ کے ساتھ کیے ہیں پنڈی کے حوالے سے. کیا صورتحال ہے اس وقت ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر؟ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں جو شعبہ صحت و صفائی ہے انفورسمنٹ کا, وہ میرے پاس ہے, اس کو میں دیکھتا ہوں. صفائی تو نہیں ہے شہر کے اندر. اس میں فوڈ باقی ہے, جو ریسٹورینٹ ان کی فوڈ ہائیجین ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں. اس پہ ہم چلانس بھی کرتے ہیں, FIR کے اندر آج بھی کراتے ہیں, اور نوٹس سروس بھی کرتے ہیں. اس طرح جو کرونا SOPs کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ہم کرواتے ہیں. ڈینگی وائلیشن پہ اس پہ بھی ہم کرتے ہیں. ڈینگی وائلیشن پہ جو ہے وہ ہمارے انسپیکٹر ہیں, سینیٹری انسپیکٹر, ان کو ہم نے مختلف ٹاؤنس کے اندر ڈپیوٹ کیا ہوا ہے, وہ ہمیں رپورٹنگ کرتے ہیں.
جہاں بھی ڈنگی لاروا اور ڈکٹ ہوتا ہے وہاں جو ایس او پیز کے مطابق ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے یا سیلنگ کی جاتی ہے. تو ہم نے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر تقریباً جو ہے 300 کے لگ بھگ مختلف جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں ایف آئی آر کا اندراج بھی کرایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 8000 سے اوپر اس نوٹس سے حاصل کیا ہوا؟ ایف آئی آر درج کرانے کے بعد کیا لوگوں نے وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی چیز پیار سے نہیں مانی جاتی تو اس کے لیے جو ہے پھر وہ سختی کی جاتی ہے, سزا جزا کا عمل اس میں پھر وہ لازمی طور پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں میں ایک خوف ہوتا ہے, پھر وہ اس پہ وائلیشن نہیں کرتے ہیں. خاص کر آؤٹ ڈور کا جو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہاں ہم نے مختلف پریمسز ہیں وہاں دیکھنی ہوتی ہے, انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ جہاں سے زیادہ لاروا کے چانسز ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نیگلیجنسی کرتے ہیں اس میں. تو وہ اگر پہلے ہماری ٹیمیں جا کے ان کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں, اگر وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا, اگر جو جان بوجھ کر وہ غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ جو قانونی کارروائی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی جو ہے وہ آپ سمیت بہت مشکل ہے, سٹاف کی کمی ہے, باہر یہ ساری چیزیں کم لوگوں کے ساتھ مینیج نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمیں ہوتی نظر آتی ہیں. یہ میرے پاس جو سینیٹری انسپیکٹر ہیں ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 92 سینکشن پوسٹ ہیں سینیٹری انسپیکٹرز کی, اور تقریباً 36 سینیٹری انسپیکٹرز ہیں, اور کچھ جو تحصیل سینیٹری انسپیکٹر جو ہر ٹاؤن تحصیل کے اندر ہم نے لگائے ہوئے ہیں وہ ہمیں رپورٹنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو سینیٹری انسپیکٹر وہ بھی شارٹ اسٹاف ہے. 92 آپ کی ضرورت ہے سینکشن اور پوسٹ 36 ہیں. جی جی ٹھیک ہے, تو 36 تو پورے 60 لاکھ کی آبادی کے ڈسٹرکٹ کو مینیج نہیں کر سکتے نا. دیکھیں نا, میں اتنے یہ جو ہے ہماری مجبوری ہے, اگر گورنمنٹ اس پہ جو ہے وہ اگر اپوائنٹمنٹ اس پہ کرے تو ہمارے جو ہمیں کام بات کرنی آسانی چاہیے. ہو دیکھیں جائے گی. ہمیں بات کرنی چاہیے, جو ہماری کمزوریاں ہیں, خامیاں, ان کو ہم لوگ کھل کے اگر بیان نہیں کریں گے تو کوئی بات ہماری سنے گا نہیں. اور ہم لوگ اس ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں, اس ملک کے ساتھ جو ہے نا ہر کوئی لائل ہے, چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ادارے کام کریں, ہر ادارہ جو ہے بہتر طریقے سے پرفارم کرے. لیکن مسائل ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب بھی چاہ رہی ہے کہ چیزوں کو بہتر کرے. تو جو ایشوز آپ لوگ فیس کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی کوئی اور آ کے نہیں کرے گا, کسی اور کو اس کی صحیح سمجھ ہی نہیں ہے, کوئی صحیح طریقے سے اس کو بیان نہیں کر پائے گا. جس کو جہاں پر جو مشکل ہے اگر اس کو بیان کرے گا تو بہتر طریقے سے آگے جائے گی اور اس کا حل نکل سکتا ہے. جی جی ہوں, میرا سورس تو بہت ضروری ہے. ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ورک کرتا ہے. اگر آپ کی ٹیم پوری ہے, آپ کے پاس سورس موجود ہیں, تو آپ جو ہے پھر اچھے طریقے سے اپنا جو ورک ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ نعمان بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں. نعمان, آپ نے کہا کہ مینول کمپلینز آتی ہیں, مینول کمپلینز مائک ان تک پہنچائیے گا. مینول جو کمپلینز ہیں وہ کیسے آتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں اور اس کو پھر کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ. جی مینول کمپلینس کا پہلے پروگرام سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کا نا, بیسیکلی یونر اور رولر ایکٹ ہے. اب یہاں پہ ڈی سیز جو آفس ہے, کمشنر آفس ہے, وہ ہائر اتھارٹیز ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہاں کا سیکٹریٹ ہے جو پرائمری سیکنڈری کا, وہ بھی اوپن ہے. سی ایم آفس ہیں, پی ایم آفس ہیں. یہ تمام ڈائریکشنز ہیں جہاں سے کمپلینس ریسیو ہوتی ہیں. عام پبلک سے بھی جو ہے نا ڈائریکٹلی آ کے یہاں پہ کمپلینس جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, کسی اکارڈنگ پرائیویٹ ہاسپٹلس اور یا پھر کسی بھی بی ایچ یو آر اے سی کے اکارڈنگ انہیں کوئی کمپلینس ہو تو, یا پھر امپلائیز کے انٹرنلز جو بھی ہیں تو آ کر ہمارے آفیسرس کو مل کے. کتنی کمپلینز آتی ہیں, کن کن کے خلاف آتی ہیں, کتنی کمپلینس کا جو ہے وہ کچھ نتائج سامنے آتے ہیں, کیسے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے, کیا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ نتائج تو میکسیمم پہلے تو اس کی بیسک روٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کنسرن کس چیز کے ہے. جو بیسک ایک بندہ آتا ہے اگر میڈیسنس کے ریلیٹڈ لگاتے ہیں تو پھر وہ ان سے جو ہے نا آفیسرس کو کر دیا جاتا ہے تھرو لیٹرز, یا پھر انہیں موو آن کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ اپنا جو بھی ہے نا مسئلہ وغیرہ بتائیں. کمپلینس جو ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہیں, ویریشنز پہ ہے کہ اس کی بیسیکل, اور زیادہ تر میکسیمم جو کریکس کے اکارڈنگ بھی آتی ہیں. جو میکسیمم جو پنڈی کا ایشو ہے وہ کریکس کے لیے بھی آتا ہے. اور دوسرا یہ جو انٹرنلز ہیں وہ کم ہے, اس کی ریشو پبلک سے آتی ہے تو وہ اس کو اس طرح میکسیمم جو ہیں وہ نتائج تک ہی پہنچتی ہیں. مطلب پبلک, عام جنرل پبلک کی زیادہ کمپلینس ہوتی ہیں؟ بالکل ایکسیس ہے, اور میڈم کے ساتھ ان کی زیادہ ایکسیس ہے. وہ آ کے اپنا مسائل بتاتی ہیں, پھر میڈم اس پہ جو بھی ہے عمل درآمد کیا جاتا ہے تمام افسران کے ساتھ. ٹھیک ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذمہ دار بیٹھے, ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیسے مینیج کر رہے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں پہ 7 تحصیلیں ہیں اور 7 تحصیلوں میں مائک تھوڑا اوپر کیجیے گا. اپنی تحصیلوں میں ڈرگ انسپیکٹر تعینات ہیں.
اور جتنے بھی ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں یا پرائیویٹ فارمیسیز ہیں، ڈسٹریبیوشن سیٹ اپس ہیں، ان کے جب بھی مارکیٹ سے بھی سیمپل کیے جاتے ہیں، جب ہمارے سرکاری ادارے جو ادویات پرچیز کرتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ ہماری راولپنڈی میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے، ادھر بھیجے جاتے ہیں، ان کے نمونہ جات کو بھیج کر ان کی جو ہے رپورٹ طلب کی جاتی ہے، اور الحمدللہ جو بھی مارکیٹ سے بھی سیمپل کلیکٹ کیے جاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں، اور جو فیل ہو جاتے ہیں ان کو پھر کارروائی کے لیے ہماری پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے ادھر بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے اور ڈرگ کورٹ ریفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ یہیں پر ہوتا ہے، مطلب یہیں سے ہوتا ہے جی، اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جعلی ادویات یا کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے ادویات کی، بہت سے اسٹور سے آپ جب پرچیز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ان کے اندرون خانہ کوئی سیٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں اوکے کروا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جعلی ادویات ہوں، لیکن جہاں پہ یہ جعلی ادویات جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں وہ اتنا دیر تک مارکیٹ میں سروائیو نہیں کرتے نہیں اور کہتے پکڑے جاتے ہیں، اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی سخت کارروائی۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوئی آج تک کسی کو؟ سخت کیا سے ہو سخت سکتی ہے؟ کارروائی اس طرح ہے کہ ہمارے جو ایک دو کیسز ہم نے جو رپورٹ کیے ہیں وہ آج تک اڈیالہ جیل سے ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں۔ میکسیمم سزا کتنے عرصے، کیا سزا ہے اس میں؟ ان کے لیے سزا ابھی ایک اسپوریس کیس کو سزا ہوئی ہے، اس میں ساجد کیمسٹ ہے، سی ایم ایچ کے اندر تھا، اس کے اندر ان کو تقریباً 8 لاکھ جرمانہ ہوا ہے اور 4 سال قید بمشقت۔ مطلب 8 لاکھ روپے جرمانہ اور 4 سال قید ہوئی ہے۔ جی، یہ ڈرگ کورٹ راولپنڈی نے ان کو جرمانہ کیا۔ یہ اب اسی سال کی بات ہے؟ جی اسی سال کی بات ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ اس سے پہلے بھی کرتے رہے، ہماری نظر ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو چیزیں ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہیں ان میں کہاں پر خرابیاں ہیں، کہاں پر خامیاں ہیں، کیسے ان کو بہتر کیا گیا۔ یا نو ڈاؤٹ کہ ہیلتھ کے حوالے سے کرونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بہترین کام کیا ہمارے تمام تر جتنا بھی اسٹاف تھا۔ اس وقت بھی کووڈ کے ساتھ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، کووڈ کی ذمہ داریاں آپ کے سر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہم لوگ مسائل لے کے آئے ہیں یا باقی جو آپ کی نظر میں ہیں، اب ان کے حل کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یا کتنا ٹائم ہمیں چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ویسے کووڈ کی وجہ سے اوورآل پوری دنیا ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہے، اوپر سے ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا کرائسس بھی ہے۔ اب ان دو چیزوں کے بنا آپ کوئی بھی جو ادارہ لے لیں اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو فنڈز چاہیے، آپ نے وہاں پہ وہ لگانے ہیں، چیزیں پھر امپروو ہوں گی۔ آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے، ہیومن ریسورس کے اوپر تو چلیں ڈپارٹمنٹ نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے، فنڈز جو ہمیں مل رہے ہیں اس کے مطابق ہم اویلیبلٹی کے مطابق چیزوں کو پرائرٹائز کر کے کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب میرے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز میں ایک جگہ پہ یہ چیز ہے، اس کا بھی مزید 1 سال گزر سکتا ہے، فلان جگہ پہ یہ چیز نہیں ہے تو وہاں پہ یہ مینیج کر دی جائے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے امپروو کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی اس ایفرٹ میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی۔ مطلب گورنمنٹ کا آپ کو تعاون حاصل ہے اس کے اندر؟ جی آپ جو چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوتی ہے یا ہو جائے گی؟ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے آلریڈی، جیسے ابھی ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں وہ ہماری چل رہی ہیں۔ اب اتنا تو پیسہ ظاہر ہے ہم لوگ خود سے تو نہیں لگاتے، وہ ملینز میں بلینز میں پروجیکٹس ہیں، وہ گورنمنٹ ہی سپورٹ کرتی ہے تو اسی سے وہ ہوتے ہیں۔ بالکل، اس پہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین، پروگرام چل رہا ہے عوامی کچہری، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عوامی کچہری۔ آج ہم لوگ موجود ہیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ذمہ دار افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی کچھ مزید بھی باتیں کریں گے، لیکن پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عوامی کچہری۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी और आज हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़िम्मेदार अफसरान के साथ और बातचीत जारी है। हमने बात की कोविड-19 के हवाले से, हमने बात की डेंगू के हवाले से, हमने बात की जो इस वक्त सहूलियात चाहिए लोगों को डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके हवाले से भी बात की। ज़िम्मेदार अफसरान ने कहा जी कि कुछ चीज़ें कर रहे हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। डॉक्टर एहसान गनी हमारे साथ मौजूद हैं, DHO प्रेजेंटिव सर्विसेज। आपसे पहले भी बात हुई। अभी क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कोविड है, अभी हमने देखा कोविड के बाद एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। क्या तैयारियां आपकी, कैसे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सिलसिले में जो हमारी तैयारियां हैं वो सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना की जो स्प्रेड है वो स्प्रेड का तरीका यही है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है या आपके पास ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये आगे जा सकती है। इसी तरीके से ओमिक्रॉन के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह कि लोगों की आगाही की ज़रूरत है कि ये मर्ज़ जो है कोरोना का ही एक वेरिएंट है जो बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता है। पहले जो वेव्स थी उसके अंदर हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी कि मास्क लगाना, हाथ को बाकायदगी से धोना और डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी चीज़ों पे अमल कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये डिज़ीज़ नीचे गया, लोगों ने इस पे अमल दरामद करना छोड़ दिए। साथ साथ ही हम लोग ने वैक्सीनेशन ड्राइव को इम्प्रूव करने की कोशिश की। अभी भी मेरी आपकी प्रोग्राम से की वसातत से ये दरख्वास्त है लोगों से कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो ज़रूर अपनी वैक्सीन लगवा लें, और जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज़ लगाई और दूसरी उनकी रहती है उसको भी ज़रूर लगवा लें, क्योंकि लामहला जो वैक्सीनेशन है उसका फ़ायदा है। और लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, ये हमारे डाटा भी हमें ये बता रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स भी हमें ये बता रही है कि उनकी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ जो है वो माइल्ड है। इसलिए इस वक्त भी मौका है, हमारी टीमें आपके घरों में जाकर आपको कह रही हैं, आपको कन्विंस कर रही हैं वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और साथ साथ जिस तरह आपने पूछा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उसमें यह है कि जो हमारा कोविड सेल है वो 24 घंटे मुतहरिक है। अगर कोई केस आता है एरिया में तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके अगेंस्ट उस केस को हम ट्रेस करते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, उसकी सैम्पलिंग करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये इशू है। तो इसके साथ साथ हमारा ये काम पूरे ज़िले में 500 लोग हमने डिप्यूट किए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ रावल टाउन, कैंट और पोटोहार के एरिया में ये काम कर रहे हैं। इसके बाद जो अहम हमारा इशू है वो है पोलियो के हवाले से। 24 जनवरी से हमारी पोलियो कैंपेन एक शुरू हो रही है जो पंजाब के 9 अजला में हो रही है। मियावाली में जो है वो सिर्फ एक तहसील में हो रही है, लेकिन बाकी अजला में 9 में हो रही है। मेरी आवाम से पुरजोर अपील है कि अपने बच्चों को पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करें, क्योंकि ये जो मौलिक मर्ज़ है इसकी रोकथाम जो है वैक्सीनेशन के थ्रू ही हो सकती है, वरना ये होगा कि पूरी ज़िंदगी के लिए कि आपके बच्चे जो है अपाहज हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों के साथ, हमारे टीमों के साथ ताउन करें। जो रिफ्यूज़ल्स हैं यानी कि जो इनकारी लोग हैं पोलियो वैक्सीन के हवाले से, उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन ही वाहिद ज़रिया है जिससे हम पोलियो को ख़ात्मा कर सकते हैं। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ये मौलिक मर्ज़ जो है वो रह गया। और इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में जिस तरह ये पोलियो की वैक्सीनेशन चली है, पिछले साल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये इस बात का जो है ना, मतलब यकीनी इस बात से हम यकीन कर सकते हैं कि वैक्सीन की वजह से जब हमने लोगों को वैक्सीन, बच्चों को वैक्सीन पिलाई, तो इसका जो वैक्सीन सर्कुलेशन है वो रुकी और ये हम इस पे को रोकथाम पे हम कामयाब हो रहे हैं। तो ये बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर एहसान गनी, DHO प्रिवेंटिव सर्विसेज हमारे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा टाइम है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने कुछ ऐसी खामियां जिनका मैं जिक्र नहीं भी करना चाहता, मुझे मजबूरन करना पड़ा कि हमने इनको ठीक करना है। और इसलिए करना है कि ये सारे इदारे और ये सारे जो लोग हैं ये हमारे अपने हैं, और हम लोग जब मिल के इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, इनके लिए बात नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अब तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। डॉक्टर्स, जो पैरामेडिक स्टाफ है हॉस्पिटल्स के अंदर या BHUs के अंदर कोविड के ख़ास तौर पे, उनकी जो उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स करनी थी वो हो चुकी हैं। वो क्योंकि ये मुझे एक सवाल किसने दिया था कि ये लाजमी पूछना है जी, तो वो लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। जी, आज ही प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है जो ऑनलाइन मैंने अटेंड की। मिनिस्टर हेल्थ थी और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच साहब थे। वहाँ पे मैडम ने भी इसके ऊपर बात की थी कि रेड 1 और रेड 2 की, और रेड 2 के अंदर हमने इंसेंटिव के लिए लोगों से प्रॉमिस किया था वो हम देंगे। तो उसके ऊपर सेक्रेटरी साहब की तरफ से उसके ऊपर था कि उन्होंने सारा ह्यूमन रिसोर्स और उसके अकॉर्डिंगली वो लेके सारी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने डिपार्टमेंट से मूव करके समरी CM सब तक भेज दी हुई है। उन्होंने उनसे टाइम लिया और जैसे ही वो अप्रूव होगा सब लोगों को मिल जाएगा।
اور جو تھرڈ کیمپین ہم ریڈ کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو اس تھرڈ میں اسی پیٹرن کے اوپر اور اسی اماؤنٹ کے اوپر لوگوں کو پیمنٹ ملے گی جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے میزلز اور روبیلا کی کیمپین کے اوپر دی تھی. تو لوگوں کے یہ جو ایک ڈر یا ایک وہ اس چیز کو سارے لوگ آن کرتے ہیں کہ لاسٹ 2 ایئرس سے کنٹینیوسلی ہیلتھ اسٹاف جو ہے وہ ایک ہی مومنٹم کے ساتھ کام کر رہا ہے اور بغیر موٹیویشن کے یہ کام کنٹینیو رکھنا مشکل ہے ہیومنلی. تو اس کے اوپر وہ اسپیشلی فوکس کر رہے ہیں کہ پچھلی والی کیمپین کی بھی پیمنٹ ہو سکے اور جو نیکسٹ والی کیمپین ہے اس کے تھرو DDM کارڈ پیمنٹ ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. فائزہ نعیم صاحبہ CEO ہیلتھ راولپنڈی ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں ناظرین, پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی کہ تمام تر جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ذمہ دار ہیں ان سے بات کی جائے, ان کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس اس کے حوالے سے بات کی جائے. ہمیں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سعیدہ حوریہ محسن, آپ DHO میڈیکل سروسز راولپنڈی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر احسان غنی DHO پریونٹیو سروسز, آپ کا سر بہت شکریہ. ڈاکٹر اسد الرحمان DHO HR ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ. اور باقی یہاں پر موجود تمام تر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے جو عملہ موجود ہے, جو افسران موجود ہیں, جو ذمہ داران موجود ہیں, ان سب کا بہت شکریہ کہ آج ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ عوامی کچہری ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کے اندر لگائیں, اور یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے تو شاید یہ پروگرام کرنا ممکن نہ ہوتا. ان کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.